अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज जो पहला सेगमेंट होगा वो होगा तालीम से मुंसलिक, और अहम मामला ये है कि हुकूमत ने HEC को लेटर लिख दिया है जिसके अंदर अब जो बजट जो है वो तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता था उसमें कटौती की बात की गई है। अब इस कटौती को से क्या फ़र्क पड़ेगा? तालीमी इदारे, बिलखुसूस वो सरकारी तालीमी इदारे जहाँ पर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो तालिब इल्म हैं वो दाखिला इनका मुमकिन बन सका है और वो तालीम जो है इस महंगाई के दौर में भी जो है वो किसी तरह जारी रख सक रहे हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और फिर यूनिवर्सिटीज़ हमें अक्सर व बेशतर एहतजाज करते वहाँ पर कभी असातिज़ा दिखाई दे रहे होते हैं कि जी एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि उनको जो है उनके जो वाजबात हैं उनकी अदायगी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर ये सूरत हाल बनती है तो मुस्तकबिल करीब में चीज़ें किस तरह होंगी, तालीम पर किस तरह एक मसला जो है वो खड़ा होगा, इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन साहब, वाइस चांसलर इंजीनियर सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर अब बातचीत हो रही है, खुद भी लिख दिया गया है, क्या फ़र्क पड़ेगा तालीमी इदारों के अंदर, सरकारी तालीमी इदारों के अंदर अगर इन तमाम चीज़ों का इतलाक़ जो है वो मुमकिन बन जाता है? जी अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपको, आपने इस अहम मौजू पे जो है बात करने के लिए मुझे बुलाया। जी, असल में जो हमारे पास जो फंडिंग होती है वो दो किस्म की आमतौर पे होती है, एक प्रोविंस की तरफ से होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ठीक है। और बावजूद इसके कि वो दोनों आप मिला भी लेना तो ज़्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो पेरोल चलता है तनख्वाहों के लिए भी वो पूरे नहीं होते। तो अब उसमें से फिर आप पेंशन का भी एडिशन करें, क्योंकि खास करके जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है वो पेंशन बहुत लोगों को मिलती है, बिल्कुल। क्योंकि वो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग रिटायर हो गए हैं वहाँ से, तो उनकी अदायगी के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज़ को बहुत मुश्किल में सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अब उसमें जो है वो हमारी कल वाइस चांसलर की एक मीटिंग हुई थी, चेयरमैन हायर एजुकेशन का कमीशन की जो प्रोफेसर मुख्तार अहमद हैं उनकी सरबराही में, और प्रोफेसर इकरार अहमद हैं जो वाइस चांसलर कमेटी के चेयरपर्सन हैं जी। उसमें मैंने जिस वक्त ज्वाइन किया था 4 बजे दोपहर में, तो 121 वाइस चांसलर उस वक्त तक ज्वाइन कर चुके थे मीटिंग को। ओके। तो इससे आप इसका अंदाजा लगाइए कितनी अहम मीटिंग थी है, और उसमें सबने इस पर बड़ा परेशानी का इजहार किया और उसमें कुछ तजावीज़ पेश की गई जो बहुत अच्छी तजावीज़ हैं। उसमें सबसे बड़ी तो ये है कि जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, और उनको ये बताया जाए कि हायर एजुकेशन कमीशन का एक बड़ा अच्छा रोल रहा है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करने में, और उसको दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने पे जो हायर एजुकेशन का किरदार रहा है वो किरदार जो है वो तभी मुमकिन होता है जब उनके पास उसको यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग भी हो। अब एजुकेशन, आपको पता है कि सारी दुनिया में एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा किया जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास उल्टा इसको पहले से कम कर रहे हैं। अब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ सर कि मैं ये भी जानना चाहूँगा, हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, फिर मुख्तलिफ सेगमेंट जो है वो पढ़ाया जा रहा है, तलबा पे किस तरह असरअंदाज होगा? क्योंकि अक्सर व बेशतर हम ये चीज़ सुन रहे होते हैं जी असातिज़ा को देने के पैसे लिए हैं, जी उस फलाना यूनिवर्सिटी के अंदर इवनिंग जो है उधर के जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने पर मजबूर है, उनको तनख्वाहें 6-6 7-7 महीने तक नहीं मिली। अब ये सूरत हाल इस सिचुएशन पर है, अब मज़ीद अगर कदगन लगती है, कटौती होती है तो तालीमी इदारों के ऊपर तलबा बिलखुसूस उन पर क्या असर देख रहे हैं आप मुस्तकबिल करीब में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह है कि देखें ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो वो एक आवाम के उस तबके को केटर करती है जो बेचारे गरीब भी हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनका बच्चा बहुत ही आला किस्म की तालीम हासिल करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से निकल के और अपना रोजगार और दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अब अगर हमारे पास जब एज ए वाइस चांसलर मेरी यूनिवर्सिटी में जब पैसे नहीं होंगे तो मेरे पास क्या तरीका है? मैं जनरेट करूं तो मैं फीस बढ़ाऊं। अब फीस बढ़ाऊंगा तो वो तलबा जो बेचारे फीस नहीं अदा कर पाएंगे उनका क्या होगा? नहीं सर, उनका क्या होगा? क्या होगा? मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर मेयार ये बना लेना है कि जी जिसके पास पैसा है सिर्फ वही जो है वो बुनियादी
جو تعلیم بھی ہے وہ بھی اس وقت خریدے گا جب جو ہے اس کے پاس پیسہ ہوگا. اور اگر ہم معیار یہ بنا رہے ہیں تو چیزیں تو بہت ہی زیادہ ہاربل نظر آ رہی ہیں مستقبل قریب میں, اور سرکاری سطح پر ایک آسرا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں جو ہماری کمیٹی کی کل جو گزارشات ہم نے بنائی ہیں, 1-2 دن میں وہ لیٹر جائے گا, اور ارادہ یہ بھی کیا چیئرمین صاحب نے کہ کچھ وائس چانسلر جو ہے پروونشل لیول پر اپنے اپنے چیف منسٹر سے ملیں, اور کچھ لوگ جو مل کے پرائم منسٹر سے ٹائم لیں. ایک یہ بھی تجویز تھی کہ سارے وائس چانسلر اسلام آباد پہنچ جائیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دفتر میں پرائم منسٹر صاحب کو دعوت دی جائے اور ایجوکیشن منسٹر صاحب کو دعوت دی جائے, اور جو ایس آئی ایس سی ہیں کچھ ممبران ان کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کے ہمارے مسائل کو تھوڑا دیکھیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں بڑے اچھے قابل لوگ ہیں, تو وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ کبھی کبھی کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں اس میں کوئی چیز اوور لک ہو جاتی ہے. اچھا امجد صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کٹوتی کی جو ہے وہ کتنی رقم کٹوتی کی جا رہی ہے, پہلے کتنی ملتی تھی, اب کتنی ملا کرے گی؟ پہلے 65 بلین تھی جو پوری ملک کے لیے تھی, اب اس کو 25 کر دیا. 25 کا جو لیٹر آیا ہے اس میں 25 لکھا ہوا ہے. 25 ارب اب بس مختص کیے گئے ہیں. 2/3 کاٹ دیا, 1/3 ملے گا. اور سر یہ پوری سندھ کی یونیورسٹیز کے لیے ہیں؟ بہت برا حال ہوگا. اچھا سر, یہ پوری سندھ کی یونیورسٹیز کے لیے ہیں؟ جی نہیں, یہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 65 بلین ملتے ہیں, جو وہ ریکرنگ گرانٹ کے طور پہ مختلف یونیورسٹیز کو, پروونشل یونیورسٹیز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اچھا اب میں سر یہ جاننا چاہوں گا, سر معذرت چاہتا ہوں, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جس سچویشن پہ مطلب جتنا بجٹ ابھی ایچ ای سی بھی دے رہا ہے, صوبہ بھی اپنی اپنی یونیورسٹیز کو دے رہا ہے, اس سچویشن میں رہتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر مزید کٹوتی ہوتی ہے تو کیا پکچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پروونس آف سندھ جو ہے وہ واحد پروونس ہے جو ایک بہت بڑی رقم یونیورسٹیز کو گرانٹ کی صورت میں دے رہا ہے, جو کہ پہلے بہت کم تھی اور بڑھاتے تقریباً 30 بلین تک پہنچا چکے ہیں وہ. مزیدار بات یہ ہے کہ باقی صوبوں میں یہ اماؤنٹ پروونسز نہیں دے رہے ہیں. اچھا, ویسے پرسیپشن یہ بنائی جاتی ہے کہ جی سندھ حکومت کی جانب سے زیادہ تعلیم پہ توجہ نہیں ہے, جبکہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ چاروں صوبوں میں سندھ حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ گرانٹ تعلیم کے اوپر دی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ یہ بات ویریفائی کر سکتے ہیں. اور میری جو تھوڑی سی اطلاعات مجھے ملی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں وہ اور اس کو بڑھا رہے ہیں اس مرتبہ. نہیں, یہ تو بہت ہی پازیٹیو جیسچر ہے. میں پھر یہ جاننا چاہوں گا سر کہ نہیں, لیکن دیکھیں نا, وہ انف نہیں ہوگا نا, وہ انف نہیں ہوگا کہ آپ یونیورسٹیز کو سسٹین کر سکیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں بند ہو جائیں گی یونیورسٹیز, بند ہونے کی طرف چلی جائیں گی یونیورسٹیز؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جن کو تنخواہیں نہیں ملیں گی وہ کیسے کام کریں گے, جیسے بغیر تنخواہ کے, بغیر پینشن کے جو لوگ پینشنرز ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ امجد صاحب میں پتہ ہے کیوں اس چیز کو لے کے زیادہ فکر مند بھی ہوں ذاتی طور پہ, کہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم احتجاج دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم احتجاج اس بات پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اساتذہ اس جو مل رہی ہے گرانٹ اس میں بھی پیسے نہیں پورے ہو رہے. دیکھیں اب اس میں اگین میں نے جیسے کہا, یہ جو آپ سن رہے ہیں نا احتجاج جو ہوتا ہے وہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں, بڑی سے مراد ایک تو سائز میں بڑی جن میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہے اور فیکلٹی بہت زیادہ ہے, اسٹاف بہت زیادہ ہے, جیسے کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے, ٹنڈو جام یونیورسٹی ہے, مہران یونیورسٹی ہے, یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہے یہ بہت پرانی ہے. بالکل. تو اس میں کئی لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں, تو جو اس وقت گرانٹ مل رہی ہے وہ ابھی وہ اور جو سندھ گورنمنٹ کی گرانٹ ہے دونوں کو ملا کے بھی تنخواہ پوری نہیں ہوتی اور پینشن پوری نہیں ہوتی. بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے جنریٹ کر کے یونیورسٹی پورا کر رہی ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ جب یہ بند ہوگا تو آبویسلی سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوگا وہ تعلیم کا نقصان ہوگا جو غریب طلباء کے لیے. اب امجد صاحب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کٹوتی کی جا رہی ہے تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی صوبے خود انتظام کریں فنڈنگ کا کہ وہ کس طرح دے رہے ہیں. دوسری جانب یونیورسٹیز اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں خود کفیل ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے نا,
جو میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ تو اپنا ایکس رے ڈپارٹمنٹ کھول لیتی ہے, اس میں پرائیویٹلی ایکس رے کرتی ہے, لیبارٹری کھول لیتی ہے. لیکن ایک عام جنرل یونیورسٹی, میرے پاس بہاری یونیورسٹی کا بھی چارج ہے, میں ادھر اس یونیورسٹی میں کہاں سے لاؤں گا کرنے ایگزیکٹلی. کے لیے؟ نمبر ایک. نمبر دوسری بہت امپورٹنٹ بات جو ہے, جو آپ کو اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب سندھ گورنمنٹ کو آپ کہتے ہیں یا پروونس کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے جو تعلیم پہ خرچ ہے وہ بڑھائیں, ٹھیک ہے, بالکل تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک بجٹ کا جو طریقہ ہے نا, وہ NFC ایوارڈ ہوتا ہے. بالکل. اور NFC ایوارڈ جو ہے 7واں میں جو پرومس کیا ہوا ہے بجٹ, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اور اگر اس کا کوئی چینج کرنا ہوتا ہے اس کو, تو اس کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جانا چاہیے. اور یا پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلا کے ان سے یہ بات ڈسکس کرائی جائے, کیونکہ اس میں تمام صوبے انوالوڈ ہیں. اور میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کبھی بھی اس کٹوتی کو شاید اب آگے اس پہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لے گی کہ یہ کٹوتی کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے, اس لیے کہ اس میں جو تعلیمی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہوں یا پروونشل گورنمنٹ کے لوگ ہوں, ایجوکیشن سیکٹر کے اکیڈمیا ہو, لیکن یہ کہ اس میں اس صورتحال کو جو بہت ہی گمبھیر ہو سکتی ہے آگے جا کے, امجد صاحب, مجھے یقین ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں کچھ انتظام کرے گی. اچھا امجد صاحب, جب اس طرح کی چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں تو پرسیپشن کیا کریٹ ہوتا ہے ذہنوں کے اندر کہ کیا تعلیم ترجیحات میں شامل نہیں ہے حکومت کی؟ کوئی اس طرح کی پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے, یا اس کو اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ جناب یونیورسٹیز جو ہیں وہ خود اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی طرف سوچنا شروع کریں اور اس کے اوپر کام کریں؟ اس میں ایک اصلاح کا پہلو ہے نا, جو کہ یونیورسٹیز کو اپنا جنریشن کرنا چاہیے, یہ عمل تو بہت اچھا پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہو وہ تعلیم سے اپنا جو فوکس ہے وہ ہٹائے گی. میرے خیال میں یہ کسی چیز میں اوور لک ہو گیا ہے ان سے, کسی ڈسکشن میں اس بات کو شاید میرے خیال میں ڈسکس نہیں کیا گیا ڈیٹیل میں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے یونیورسٹیز کے. سر مجھے تو اثرات, یعنی کہ آپ تو ہیڈ کر رہے ہیں یونیورسٹی کو, یقینی طور پہ آپ بھی ایک بہت ہی خطرناک پکچر بتا رہے ہیں مجھے, اور میں بالخصوص کہ جہاں پر تعلیم کا رجحان, جس کے اوپر ویسے ہی بہت سارے طلبہ جو ہیں اسکولز کے باہر نظر آتے ہیں, پھر آپ ہائر ایجوکیشن کے اوپر بات کریں تو وہاں پر بہت مشکل سے لوگ اپنی بہت ساری مہنگائی کی وجہ سے مجبوریاں چھوڑ کر تعلیم نہیں لے پاتے. جو لوگ لے رہے ہیں اگر ان کو بھی اس طرح کے فائنینشیل ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا تو کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا سوشلی کتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے اس چیز سے, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے. میں اس کا ایک طریقے سے آپ کو جواب دوں, وہ یہ کہ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میڈیکل کا جو طالب علم ہے MBBS کا, اس کی جو میرٹ پہ ہمارے پاس داخلہ لیتا ہے, اس کی جو فیس ہے وہ 32,000 روپے ہے. 32,000. 32,000. آپ کو اگر کسی کراچی کے پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں, بچوں کے اسکول میں, بالکل ان کی بھی فیس پورے مہینے کی اتنی ہوتی ہے جتنی ہماری پورے سال کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ہم نے کبھی اس کو بڑھانے کی کوشش کرنے کی بات بھی کی ہے, تو سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کی فیسوں کو کم سے کم رکھنا ہے, اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی فیسیں بڑھانے کی. اور یہ مطلب تعلیم کے اوپر فوکس تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے لیے جو سندھ گورنمنٹ نے تو میرے خیال میں تمام پروونسز کو اس سے زیادہ اس میں کام کیا ہے, اس میں بجٹ رکھا ہے, اور ابھی میں نے بتایا کہ اس بجٹ میں شاید اور بڑھا رہے ہیں. اس میں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمارا جو پروونس کا ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے چیف منسٹر کو جو ہے وہ اپنی ساری گزارشات پیش کی ہوں گی, تبھی جا کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سر آخری سوال میں جاننا چاہوں گا امجد صاحب کہ آخری اپیل اب کیا ہے, اب کیا لائے عمل ہے؟ تمام وائس چانسلرز کیا کریں گے؟ بڑی تعداد میں یونیورسٹیز, بڑی تعداد میں طلبہ موجود ہیں, پڑھتے ہیں, زیر تعلیم ہیں, تو اب لائے عمل کیا ہوگا ان قریب؟ دنیا کے تمام مسائل کا جو حل ہوتا ہے نا, یہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہوتا ہے مذاکرات میں. تو میرے خیال میں وائس چانسلر کی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, جو ہے چیئرمین مختار احمد صاحب کی سربراہی میں ملنا چاہ رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں وہ سینٹ کے چیئرمین سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں, پرائم منسٹر سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں, اسپیکر صاحب سے بھی مل کر اپنی گزارشات پیش کریں گے. اور مجھے یقین ہے
کہ جس طرح ملک کو ایک پازیٹیو راہ پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں ایک بہت پازیٹیو رول ادا کرے گی۔ بہت شکریہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امجد سراج صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، وائس چانسلر تھے سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے، اور بتا رہے تھے کہ ایک خوفناک مستقبل دیکھ رہا ہوں اگر یہ صورتحال ایچ ای سی کی جانب سے اطلاق ہوتا ہے، کٹوتی ہوتی ہے اور اتنا بڑا جو اماؤنٹ ہے وہ یونیورسٹیز کو نہیں ملتا، تو آلریڈی سے جو پریشانی کا شکار یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر مزید جو ہے مشکلات میں اضافہ ہوگا ناظرین، اور اس کا اثر براہ راست طلبہ پہ پڑے گا۔ ہم اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس کا یقینی طور پہ آئندہ فالو اپ بھی جو ہے وہ لیں گے، مگر ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں۔